बच्चों को ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत खूबसूरत प्रोफेशन है। दुनियाएं देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, अजीब तजुर्बात होंगे ज़िंदगी में, खूबसूरत भी, थोड़े से बुरे भी, हर किस्म के मिक्स मैच करके, चाहे वो अमारात का पायलट हो, वर्जिन अटलांटिक का पायलट हो, दुनिया का किसी भी जो एयरलाइन आप समझते हैं बड़ी बेहतरीन है, उसके बराबर है। बल्कि अब तो मेरा एक चैलेंज है उनको, आओ मेरा वाला उड़ा के दिखाओ। हम बॉम्बे जाते थे तो उनका एक तरीका है, मैं उसको, जब आप टेक ऑफ करते थे तो वो दूसरे कंट्रोलर पे भेजने से पहले जय हिंद बोलते थे। तो हमने भी अपना कॉल साइन वहाँ बनाया था मुंबई और दिल्ली से डिपार्चर के वक्त, जीवे पाकिस्तान। 365 टन लोहे का जहाज़, सामान, पैसेंजर और दीगर अशिया लेकर फ़ज़ा में तेज़ रफ्तारी के साथ 1200 किलोमीटर 1300 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से वो उड़ रहा होता है। तो इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैर व आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, नूरसी फाउंडेशन का बुनियादी मकसद वो प्रोफेशंस जो हमारे नौजवान जिनके मुस्तकबिल के अंदर अपनाने होते हैं और उनके ख्वाब वो देखता है, लेकिन अभी तक उसका सिर्फ थियोरेटिकल या किताब बुकिश नॉलेज जो है वो उसके सामने होता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल शेप, उनके मराहिल क्या हैं, कितनी मुश्किलात के बाद उस प्रोफेशन को ज्वाइन किया जा सकता है और उसमें कैसे कमाल हासिल किया जा सकता है, ये पिक्चर उसके सामने नहीं होती। इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे साहिबान ज़ीवकार, साहिबान अक्ल दानिश और माहिरीन फ़न की खिदमत हासिल की जाएँ और उनकी उलूम से, उनके तजर्बात से, उनकी अमली ज़िंदगी से और उनकी मुशाहदात से इस्तिफ़ादा करके इस नौजवान नस्ल के सामने रखा जाए, ताकि उसको अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए और करियर के इंतखाब में आसानी पैदा हो सके। और जब तालीम के बाद करियर के इंतखाब में हर नौजवान के बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, लेकिन जब बात हो फ़िज़ाओं में बुलंदी की, जब बात हो फ़िज़ाओं में जहाज़ उड़ाने की, जब बात हो माजी के अंदर उन कहानियों की जिसमें हम उड़न खटोला और जहाज़ों की कहानियाँ पढ़ते थे और फ़िज़ाओं की बुलंदियों के अंदर महव परवाज़ होते थे, तो फिर हर नौजवान के दिल में ये उमंग जो है वो तड़पती है कि मैंने पायलट बनना है। लेकिन पायलट का सफ़र कैसे शुरू होगा? आइए आज आपकी मुलाकात इंतहाई माहिर, इंतहाई मोतबर नाम, इंतहाई एक्सपर्ट इंसान जिन्होंने PIA के अंदर, जिन्होंने एयरफोर्स के अंदर अपनी बहुत सारी खिदमात दी और अपना बहुत सारा टाइम गुजारा, मेरी मुराद है मोहतरम जनाब कैप्टन मोहम्मद उमर साहब। आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। अब हम उनसे सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये ख्वाब क्यों देखा और ये ख्वाब उन्होंने कैसे शर्मिंदा ताबीर किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना एजाज़ बख्शा। मेरा आपकी इस दावत को कबूल करने का बेसिक मकसद ये है कि आपने जब कहा कि हमारी नई पौध जी सर और उनके अफजाइश के लिए, उनके लिए एग्जाम्पलरी उसके लिए आप मुझे बुलाना चाह रहे हैं, तो मैंने ये ऑनर फील किया। बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं अल्लाह ने इस मुकाम पे पहुंचाए जहां हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को कुछ बता सकते। थैंक यू सर। मैं ख़ास तौर पे शुरू करूंगा अपने उन तलबा के लिए जो एस्पायर कर रहे हैं डिफरेंट प्रोफेशंस के लिए। हर प्रोफेशन की शुरुआत होती है उस्ताद के अदब से। राइट सर। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, ये कोई ढकी चुकी बात नहीं है। मैं 60% टाइप का लड़का होता था, बैक बेंचर होते थे हम। खेल मस्ती कूद में जैसे एक नॉर्मल होता है, हम भी ऐसे ही थे। लेकिन एक चीज़ कभी नहीं चूकी हमसे, हमने अपने उस्ताद को जहाँ भी पाया उसको अपने बाप से बढ़कर इज्जत। माशाल्लाह। मैं आज जहाँ हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, जो मेरी अकम्पलिशमेंट है, चाहे मैं आज जो कुछ भी ज़िंदगी में कर चुका हूँ, मेरे वो उस्ताद थे जिनकी वजह से, उनकी इज़्ज़त और उनकी शफ़क़त और उनकी दुआ की वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। प्रैक्टिकली ये बहुत ज़रूरी है कि कोई लड़का लड़की जब एक प्रोफेशन का ख्वाब देखता है तो इस बात को ध्यान में रखे कि वो अपने से सवाल करे, वो ये क्यों करना चाह रहा है। क्या वो भेड़ चाल के लिए कर रहा है या अपने ज़ाती शौक़ की वजह से कर रहा है। यकीन जानिए, अगर प्रोफेशन को आप एक मुशक्क़त या वो आम ज़ुबान में कहते हैं दिहाड़ी की सूरत में लेंगे तो सारी ज़िंदगी आप बस घिसते ही चले जाएंगे। अगर प्रोफेशन को ही आपने मज़ा ले लिया, उसमें आपने लज्जतें पानी शुरू कर दी, उसको आपने एंजॉय करना शुरू किया, तो फिर वो प्रोफेशन तो रहा साथ एक्सेल भी करता है।
سو اکثر ہمارے بچوں کا ہوتا ہے، میرے اپنے بچے جو ہیں وہ اس عمر میں ہیں جہاں میرے خیال سے میرا اپنا بیٹا جو ہے اس نے کوئی 5 پروفیشنز کی نشاندہی کرنے کے بعد ایونچولی اس نے آئی ٹی چنا. میں نے جب اس سے پوچھا کہ آئی ٹی چننے کی وجہ اب کیا ہے، پہلے تو تم یہ بننا چاہ رہے تھے وہ، تو پتہ چلا کہ لڑکے کو میں نے جب اس کو میں نے وہ ماحول دیا جہاں میں نے اس کو کہا کہ سوچو، میں تمہارے ساتھ ساری زندگی نہیں ہوں گا، تم جو چنو گے وہی تمہاری زندگی کا حصہ بنے گا، اسی پہ تمہاری زندگی کا اختتام بھی ہے، تو کیا چننا چاہتے ہو؟ تو پھر اس نے ایک دن فیصلہ کیا کہ آئی ٹی. پھر میں نے اس سے دیگر سوال اور پوچھے کہ آئی ٹی ہی کیوں؟ تو اس نے جو مجھے لاجیکل آنسرز دیے جو کہ اس کے اندر سے آئے ایز اے فرد، وہ نہایت سیٹسفائنگ تھے. تب میں نے اسے کہا کہ جاؤ آپ یہ کرو. اسی طرح میں طلباء کو بولتا ہوں خواب دیکھنا بہت خوبصورت چیز ہے، ضرور دیکھیے، لیکن ملٹیپل خواب دیکھنے کا مطلب ہے کہ آپ شیخ چلی کی رینکنگ میں کھڑے ہو گئے. ویری گڈ. ٹھیک ہے، دیکھ لیا خواب، اب اس کی تحقیق میں جائیے. کسی کو امپریس، کسی بھیڑ چال کے تحت کوئی پروفیشن مت چنیے، وہ چنیے جہاں آپ کے جسم کے اعضاء، آپ کا دماغ، آپ کی روح یکسوئی کے ساتھ آپ کو ایک ہی آواز دیتی ہے کہ ہاں یہی ہے. جس دن آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تو اس دن آپ پائلٹ بھی بن جائیں گے، سائنسدان بھی بن جائیں گے. اب میں آتا ہوں بطور خاص اپنے پیشے پہ. یہ پیشہ جتنا باہر سے خوبصورت، حسین اور دلچسپ لگتا ہے، یہ اتنا ہی تکلیف دہ اور جسے کہتے ہیں کہ مشقتوں سے بھرا ہوا ہے. بشرط آپ کو اپنا کام آتا ہو تو یہ مشقتیں، دشواریاں گھٹ کر معمول کی رہ جاتی ہیں، آسانیاں بن جاتی ہیں. اس میں عجب بات یہ ہے کہ میری غلطی کا خمیازہ کئی 100 خاندان بھگت سکتے ہیں. تو اس پروفیشن میں مارجن زیادہ نہیں ہے چکنے کا. سو مجھے اپنا کام، اپنے اوسان، یہ سب مضبوط رکھنے ہوں گے. پائلٹ بننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ کے اندر کا سیلف ڈسپلن لازم ہے. آپ میں یہ سخت، یہ طاقت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے کو روک سکیں بہت سی چیزوں سے. جب سارا خاندان عید منا رہا ہوتا ہے تو ہم باہر جا رہے ہوتے ہیں گھر سے. ٹھیک ہے، تو ایٹیچیوڈ، جو لفظ میں جس کی طرف آنا چاہ رہا تھا، ایٹیچیوڈ، آپ کا سوچ کا مدار، آپ کے سوچنے کا طریقہ، وہ آپ کی نہ کہ صرف پیشہ، آپ کی زندگی کا بھی پورا وہ مینڈیٹ جو ہے وہ سامنے رکھ دیتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس پروفیشن میں آنے کے لیے اب اس کو میں آسانی سے پیش کرتا ہوں کہ جو بچی ڈرائیونگ سیکھ سکتا ہے وہ فلائنگ بھی سیکھ سکتا ہے. یہ ایک مشین ہے، انسان نے اللہ کے حکم سے اس کو ایجاد کیا انسان کے لیے. تو کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہر بچہ کر سکتا ہے. بدقسمتی سے تھوڑا سا ہمارے ملک میں معاشی حالات کی وجہ سے یہ اب وقت کے ساتھ بہت مہنگا ایک پروسیس ہو چکا ہے. اور مہنگا اس نسبت سے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نے شروع کی تھی، میں تو ایئر فورس سے آیا تھا، میں نے تھوڑی سی کنورژن کی تھی. اس وقت مجھے 1993 میں آپ کہہ لیجئے 8-9 لاکھ روپے دینے پڑے تھے. بہت بڑی رقم تھی اس وقت. اب بات 50-60 سے اوپر چلے گی. بار کیف جس کو شوق ہے وہ مینج کرے لے. لیکن یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ اپنے والدین سے یہ 50-60 یا 70 لاکھ یا جتنا بھی پیسہ لگتا ہے لے رہے ہیں، یہ سوچ کے لیجئے کہ وہ بڑے تکلیف سے کمایا ہوا پیسہ ہے. تو یہ شغل سپاٹے میں نہیں ہے کہ کر لیا تو کر لیا. نہیں، گئے تو کشتیاں جلا کے اتر جائیں، پھر مڑنے کی نہیں ہے. ذہن کو کھلا رکھنا ہے، فضا کا کھیل ہے، اس لیے سوچ کا مدار بھی بہت وسیع ہونا چاہیے. یہ بنی وہ شخص بن سکتا ہے جس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہو کہ وہ اپنی امیجنیشن کو، اپنے سوچنے کے مدار کو ایک پھیلاؤ کے ساتھ دیکھ سکتا ہے. اگر وہ اس طرح دیکھ رہا ہے تو یہ پروفیشن اس کے لیے نہیں ہے، چھوڑ دیجیے. بس اس خواب کو یہیں دبا دیجیے. میرے تو آپ کو یہ ایڈوائز ہو. لیکن آپ کی وسعت ہے. اب یہاں میں ایک چھوٹا سا پہلو اپنے بچوں اور بچوں کے لیے کہنا چاہوں گا کہ فضا کا کھیل ہے. اس میں آپ کو
اپنے بنانے والے کو بھی پہچاننا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جب آپ جائیں گے انشاءاللہ فیوچرسٹکلی جو آپ اس میں پرسو کرنا چاہتے ہیں، جب آپ جائیں گے فضاؤں میں تو ایسے ایسے مناظر ملیں گے جیسے آپ سے کوئی بآواز بلند کہہ رہا ہو کہ اللہ ہے. اللہ اکبر، کیا بات ہے. تو یہ اتنا مقدس پیشہ ہے اگر آپ اس کو لینا چاہیں کہ اڑنے والی ہر چیز ہی مقدس اللہ نے بنائی، کیا بات ہے. فرشتوں سے لے کر اپنے تخت تک. واہ. ٹھیک ہے، تو اس کو لینا بھی ایسے ہی. بہتر یہاں تھوڑی سی آپ کو روکتے ہوئے، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جو فضاؤں کا فلسفہ ہے وہ سمجھا دیا ہے چند لفظوں میں. سبحان اللہ. اور دوسری جو بات آپ نے کی ہے کہ آپ اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، سائنز آف اللہ آپ کو فضاؤں میں نظر آتے ہیں. ہر لمحے جی، ہر لمحے. یہ دیکھیں نا، فرض کیجئے 365 ٹن لوہے کا جہاز سامان، پیسنجر اور دیگر اشیاء لے کر فضا میں تیز رفتاری کے ساتھ 1200 کلومیٹر 1300 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے وہ اڑ رہا ہوتا ہے. تو انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر یہ میرا رب میرے نیچے تابع نہ کرتا تو میں اس کو کیسے اڑاتا. اور اڑاتے بھی کس طرح ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بٹن سے انگلیوں کے ٹپ پہ. ہم گھر میں اپنی بیگم کو انگلی کے اشارے پہ نہیں کر سکتے کچھ، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسعت اور استطاعت دی ہے کہ ہم یوں کرتے ہیں اور وہ بڑی بلا جو ہے وہ تابع ہوتی ہے. اللہ اکبر. بہت مطلب یہ ایک فاسٹ لائف بھی ہے، لوگوں کا ایک جنرل امپریشن ہے. میں اس کو یہاں زیادہ مینشن کرنا نہیں چاہوں گا، ہر کسی کی اپنی پریفرنس ہے. لیکن ایونچولی یہ میں آپ کو یقین دہانی دلاتا ہوں کہ عمر کے جلد بہت ایک حصے میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو قدرت باور کروائی دیتی ہے کہ تم سے اللہ نے کیا کروایا ہے اب تک. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو پھر سمجھ آتی ہے کہ ہاں اللہ کا شکر ہے کہ ہم کروڑوں اربوں کی عوام کے اندر دنیا بھر میں ابھی بھی آٹے میں نمک کے برابر ہماری تعداد ہے. یہ شاید رب العظیم نے جان کر یہ تعداد رکھی. لیکن فضا کے کھیل جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا مقدس ہیں، عام نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ورنہ زمین پہ ہی ہوتے گئے. کیا بات، ٹھیک، کیا بات. تو اس کو اس طرح لینا ہے. ٹھیک. باقی پروسیسز ڈیفائنڈ ہیں. آپ میں اس سے پہلے کہ ہم پروسیس کی طرف تھوڑا سائنس کے مراحل کی طرف آئیں، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا آپ کسی سے امپریس ہو کے اس طرف آئے؟ ابھی جس طرح ماشاء اللہ آپ اس کی فلسفی بیان کر رہے ہیں، میں بھی جب آپ اس کو ایز اے کیریئر لینا چاہ رہے ہوں گے، میں بھی اس وقت یہ فلسفی آپ کے سامنے تھی، یا کوئی ایسی شخصیت یا پاکستان کے ایسے کوئی جو پائلٹ تھے وہ ان کو آپ نے آئیڈیلائز کیا تھا، یا وطن عزیز کو دیکھا کہ اب میرے وطن کو میری صلاحیتوں کی ضرورت ہے اور یہ میں کر سکتا ہوں؟ کس چیز نے آپ کو امپریس کیا کہ آپ اس شعبے کو یا اس پیشے کو آپ نے اختیار کیا؟ اس پہ جی 2-3 نکات ہیں. پہلے میرے والد صاحب بھی پائلٹ تھے. اچھا. گھر میں ایک پائلٹ تھا. ٹھیک. بہت عزت کمائی اللہ نے ان کو، وفات ہوئے 91 میں، اور آج تک ان کا نام لوگ ایسے لیتے ہیں جیسے کل کی بات ہو. ماشاء اللہ. ان کا اس میں گرامی نہ بول. ان کا نام تھا کیپٹن ایم نذیر. میں عمر نذیر، وہ ایم نذیر. ٹھیک. محمد نذیر. ایک وجہ وہ بھی تھی، لیکن جب میں ذاتی طور پہ اندر داخل ہوا اور جب میں نے کیا تو قومی سطح پہ ایک فیلنگ ایک دم نہیں آئی. یہ غلط بیانی ہوگی اگر میں کہوں کہ ڈے 1 سے میں بڑے جذبے کے ساتھ قوم کے گیا. قوم کا جذبہ اس وقت سمجھ آئی جب ہم نے اپنے ہم پلاؤں کو دیکھا دنیا بھر میں. میں ان کے جہازوں کو دیکھتا تھا، ان کے ایئر لائن کے معیار کو دیکھتا تھا، اور ہمارے غریب ملک ہیں، ہم اپنے حساب سے جو افورڈ کر سکتے اس کو دیکھتا تھا. تو ایک عجیب سی ایک مقابلے کی حس جاگی. ٹھیک. کم وسائل اور قدرے پرانے جہازوں کو لے کر ہم ان کے ساتھ اللہ کے حکم سے بالکل آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں ایٹ پار. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. چاہے وہ امارات کا پائلٹ ہو، ورجن اٹلانٹک کا پائلٹ ہو، دنیا کا کسی بھی جو ایئر لائن آپ سمجھتے ہیں بڑی بہترین ہے، اس کے برابر ہے. بلکہ اب تو میرا ایک چیلنج ہے ان کو، آؤ میرا والا اڑا کے دکھاؤ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تو یہ اللہ نے ہمیں دیا، ملک نے ہمیں دیا. اور دوسرا یہ کہ میں اسی ملک میں پڑھا، اسی ملک سے فلائنگ کی، اسی ملک کی خدمت کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اور میرے پاس
ایک سے زیادہ مواقع ہیں اس وقت جا کے ڈھیروں پیسے کمانے کے، بہترین لائف جہاں بجلی نہیں جاتی، جہاں کوئی سیاسی مسائل نہیں ہیں، کر سکتا ہوں. لیکن ایک عجیب سا نشہ ہے، لوگ ہیروئن کا کرتے ہیں، میں نے جھنڈے کا کر لیا. تو میں پھنس گیا ہوں. یہ کچھ عجیب سا عشق چل پڑا ہے میرا اور جھنڈے کا. اب جیسا بھی ہے میرا ہے. تو میں یہ ایئر لائن اس لیے نہیں چھوڑ سکتا. مواقع بہت ہیں میرے تجربے کے اوپر، الحمدللہ ڈھیر ساری نوکریاں دائیں بائیں پڑی ہیں. یہ جو ہے ایک خاص وجہ ہے. میرے اپنے ہم زبان ہیں، اور جیسے کہ تیسے، جیسے گھر میں کبھی چیزیں استوار نہیں رہتی تو اس طرح زندگی میں بھی ہوتا ہے. پر کانوں کو جو آوازیں پڑتی ہیں، چاہے وہ پنجابی ڈائلیکٹ میں پڑھے، پشتو ڈائلیکٹ میں پڑھے، سندھی ڈائلیکٹ میں پڑھے، وہ آخر میں اپنا ہی ہے. وہ اس جھنڈے کی تابع ہے سارا کچھ. بس مزہ ہے، مزہ ہے. جب میں کہتا ہوں نا پاکستان پی کے تو آپ کے لیے، لیکن ہوا میں ہمارا کال سائن ہے پاکستان. جیسے آج 165 ہے، پاکستان 165. سارا فضا سنتا ہے کہ کوئی پاکستان کا نام لے ہوا ہے. تو یہ سینس آف پرائڈ بھی آتا ہے. وہ وردی سے اوپر اٹھ کے بات کر رہا ہوں. وردیاں تو بہت قسم کی ہیں. وہ ایک جو آپ کو اللہ شان دیتا ہے کہ یہ ملک، جس ملک سے تمہیں وابستگی دی ہے، آج چل اس کا نام بھی گونج کے دکھا. بس پہچان ہم کرتے ہیں. پاس میں ایئر انڈیا کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی، ہم بھی مزے لے کے ہم بامبے جاتے تھے تو وہ ان کا ایک طریقہ ہے. میں اس کو جب آپ ٹیک آف کرتے تھے تو وہ دوسرے کنٹرولر پہ بھیجنے سے پہلے جے ہند بولتے تھے. تو ہم نے بھی اپنا کال سائن وہاں بنایا تھا ممبئی اور دہلی سے ڈپارچر کے وقت، جی بے پاکستان. اچھا، وہ ہم نے ان کو ریکگنائز کروایا. یا تو گڈ بائے بولو، اور اگر جے ہند بولنا ہے تو پھر جی بے پاکستان ہماری طرف سے. کیا بات ہے. ٹھیک، یہ ایک ایسی اس کو ایڈ. تو بچوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت خوبصورت پروفیشن ہے. دنیایں دیکھیں گے، لوگوں سے ملیں گے، عجیب تجربات ہوں گے زندگی میں، خوبصورت بھی، تھوڑے سے برے بھی، ہر قسم کے مکس میچ کر کے. اس میں یہ یاد رکھیے گا پیارے بچوں کہ فیملی لائف 9 to 5 والے بندے بندی سے بہت ہٹ کر ہے. نہ عید ہے ہماری، نہ ویکینڈ ہے ہمارا، دن کا نہیں پتہ، رات کا نہیں پتہ. جب میرے جونیئر کبھی کبھی ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، تھک جاتا ہے انسان، تو وہ کہتا ہے کہ سر یہ کدھر پھنس گئے. تو میں ان کو کہتا ہوں پھنس نہیں گئے. اگر انسان اڑنے کے لیے بنا تھا تو اس کے پر بنا دیتا اللہ. یہ تو اس نے رحمت کی اور عطا کر دیا کہ شوق ہے تو لے لے. تو تجھے پر لگے ہیں، عیش کر. کیا بات. اچھا سر، یہاں آپ نے ماشاءاللہ ایک اور خوبصورت جو ہے وہ گفتگو کا یہ جو اسپیل دیا ہے اور پیارا بن گیا ہے، جس میں پاکستانیت جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ سامنے آ گئی ہے. اور جب میں اپنے اس وطن کے ساتھ اپنی اس پیشن کو اور اپنے اس کریئر کو جوڑوں گا تو میں سمجھتا ہوں آج کا نوجوان جو آپ گفتگو کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو فخر محسوس کرتے ہوئے اس وطن کے اندر مستقبل میں اپنا کریئر لے گا. اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں سر اس کے جو مراحل ہیں، جو اس کے مختلف جو جس میں سے آپ گزرے، یا ایک پائلٹ جو ہے اس کو گزرنا پڑتا ہے تاکہ ہمارا نوجوان پریکٹیکلی اس کی موڈیلٹی جو ہے وہ بھی اس کے سامنے آ جائے. تو وہ کائنڈلی تھوڑا سا بات چند لفظوں میں بتا دیجئے کہ اس کے کون سے مراحل ہیں جن میں سے گزرنے کے بعد ایک پائلٹ جو ہے وہ بنتا ہے. اچھا، اس سے پہلے میں شروع کروں، میں ہر طالب علم کو یہ ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف فلائنگ کو کیریئر لے کے انیشلی نہ چلیں. ٹھیک، آپ اپنا مین پروفیشن رکھیے، چاہے وہ میڈیسن ہے، چاہے آئی ٹی ہے، چاہے MBA ہے، کچھ بھی ہے، وہ ساتھ ساتھ لے کے چلیے. اس میں آپ کو یہ سہولت ہے کہ آپ میٹرک کے بعد انیشل فلائنگ کے کوئی پہلے 50 گھنٹے کر سکتے ہیں. ٹھیک، میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ FAC لیول پہ جب پہنچیں تو آپ اپنی فلائنگ آہستہ آہستہ شروع کیجئے. ساتھ اپنی مین تعلیم جیسے کہ میں نے جو شعبے ڈیفائن کیے وہ بھی کیجئے. جی جی. اور پہلے آپ جاتے ہیں سول ایویشن. سول ایویشن آپ کو پوری کی پوری گائیڈنس پیش کر دیتی. ٹھیک ہے. آپ نے صرف سول ایویشن تک جانا ہے اور انہوں نے آپ کو تمام سٹیجز بتانی ہیں. سٹیجز میں وہ آپ کا میڈیکل کروائیں گے، میڈیکل کے بعد وہ آپ کو FRTO ایک ہوتا ہے
ایک آپ کو لائسنس چھوٹا سا دیتے ہیں جس میں آپ کو سیکھنا ہوتا ہے کہ وائرلیس کا استعمال کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ چھوٹے چھوٹے مسائل چلے گا. پھر آپ کو SPL پہ لے جاتا ہے, اسٹوڈنٹ پائلٹ لائسنس. ٹھیک. وہ آپ کو ملتا ہے. پھر آپ پہلے 10-15 گھنٹے کرتے ہیں, پھر وہ انسٹرکٹر سمجھتا ہے کہ اب آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, تو پھر آپ آگے بڑھتے ہیں. پھر 50 گھنٹے پورے ہوتے ہیں تو آپ کو PPL ملتا ہے. ٹھیک ہے. پرائیویٹ پائلٹ لائسنس. ٹھیک ہے. پھر آپ چلتے ہیں اسٹیج نمبر 1 2 3 کی طرف. 3 ہے CPL. CPL ہمارے زمانے میں 200 گھنٹے تھا, اب 190 گھنٹے لگا لیجیے, بے شک کم 200 گھنٹے. 200 گھنٹے کرنے کے بعد آپ کو مل جاتا ہے CPL. CPL کی بیسس کے اوپر آپ کو ایئر لائن میں نوکریاں مل سکتی ہیں مختلف جگہوں پہ ایز اے فرسٹ آفیسر. CPL اسٹینڈس فار کمرشل پائلٹ لائسنس کے اوپر آپ کو مل جاتا ہے. اس کی ایک, اب میں ڈیٹیلز میں نہیں چاہتا ہوں کہ ویٹ کیٹیگری کیا ہوتی ہے سارا. ٹھیک ہے بھائی 1 لاکھ. جی جی. پھر جب آپ ایکسپیرینس گین کر لیتے ہیں, اب آپ کا ٹائم آتا ہے کمانڈ کرنے کا. تو پھر آپ کو کرنا پڑتا ہے ATPL, ایئر لائن ٹرانسپورٹ پائلٹ لائسنس. ٹھیک ہے. وہ آپ کا الٹیمیٹ لائسنس ہوتا ہے. وہ جیسے آپ کو ملتا ہے تو پھر آپ کمانڈر بن سکتے ہیں. ماشاء اللہ. اس کے بغیر آپ کمانڈر نہیں بن سکتے. تو یہ ایسے میں نے چیدہ بتایا, لیکن سول ایویشن اتھارٹی ماشاءاللہ ان کا پورا ایک نظام ہے. آپ نے صرف جا کے بولنا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. پھر آپ کو اسٹیپ 1 2 3 4 5 وہ آپ کو بتاتے چلے جاتے ہیں. فلائنگ کلب کا جو چننا ہے چوائس وہ آپ کی اپنی ہے, اپنی کنوینئنس کے حساب سے آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا. کن کن شہروں میں پاکستان میں جو فلائنگ کلبز ہیں وہ دیکھیں جی, آپ کے اپنے فیصل آباد شہر میں بھی تھا. ٹھیک ہے. شاہین والا پتہ نہیں ہے کہ نہیں. کوئٹہ ہوتا تھا, وہ بھی ختم ہو گئے. ملتان مین ہے. ٹھیک ہے. پشاور ہے, اسلام آباد ہے, کراچی ہے, یہاں ہے. لاہور بھی ہے. لاہور ہے, بالکل جی, لاہور بھی. ٹھیک ہے. لاہور میں بڑی ایکٹیو فلائنگ ہے. تو یہ ہیں دیگر شہر جہاں آپ کو یہ سہولتیں حاصل ہیں. ٹھیک ہے. کر سکتے ہیں بڑے آرام سے. ٹھیک ہے. اور اپنی کنوینئنس پہ. ٹھیک. بعض اوقات ہوتا ہے پیسے شارٹ ہوتے ہیں, تھوڑا سا رک جائیے. پرچے دینے ہوتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. وہ بڑا کافی سبجیکٹس ہیں اس کے اندر. جی سبجیکٹس ہیں اس کے اندر. میٹرولوجی ہے, ایروڈائنامکس ہے, ایرو انجنز ہے, فلائنگ ریلیٹڈ سارے سبجیکٹس ہیں. اور کوئی ایسی بات نہیں ہے, بچے بچیاں سبھی کر رہے ہیں. جی بالکل. دھیان دینے کی بات ہے اور محنت کرنے کی بات ہے, کیسے نہیں ہوگا. ٹھیک سب ہے. ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ اچھا سر, جہاں تک آپ نے بات کی ہے پہلے اس کی کاسٹ کی, دیکھیں دنیا میں ہر چیز کی کوئی کاسٹ ہے, ہر چیز کی کاسٹ ہے. آج اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے تو وہ بھی 1 کروڑ سے نیچے نہیں ہے. ٹھیک ہے. انجینئر بننا چاہ رہا ہے 30 35 40 لاکھ سے نیچے انجینئر نہیں ہے. جیسے اب آپ نے بولا کہ 40 سے 50 یا 60 یعنی تقریباً اتنی اماؤنٹ ہے اس کی. پیٹرول آپ دیکھ لینا. جی بالکل, ظاہر ہے وہ تو جہاں پہ اس وقت چلا گیا ڈالر یا پیٹرول. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آج کا جو کوئی ٹاپ لیول کا پروفیشن کوئی بھی لینا چاہے, جیسے میں نے ابھی ڈاکٹر کی بات کی ہے, تو 1 کروڑ سے نیچے ڈاکٹر کوئی نہیں بن رہا آج. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نوجوان کو, یعنی ابھی سے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اس کی ایک اماؤنٹ لمسم آ جائے, تاکہ وہ اس حوالے سے بھی اپنے ذہن میں رکھے کہ بھئی یہ میری اماؤنٹ ہے, یہ میرے سامنے رہنی چاہیے, تاکہ اس کے حساب سے میں اپنے اس کیریئر کی طرف جاؤں. میری صلاحیتیں اگر ہیں میرے اندر, اللہ نے وہ ویژن جو شروع میں آپ نے اپنی گفتگو میں دے دیا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. تو پھر اس کو میرے خیال جو فائنینس ہیں قدرت انتظام کر دیتی ہے. اگر اس کے اندر صلاحیتیں ہیں, اگر وہ اس کا اندر کا شاہین زندہ ہے, تو میرے خیال فائنینس اللہ کے فضل و کرم سے ہو ہی جاتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ بالکل, میں اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ اس کی ذات ہے, اس سے آپ مانگیے اور دنیاوی طور پہ آپ اپنی پلاننگ کریں. پلاننگ سے مراد یہ ہے کہ آپ ینگ ایج میں آہستہ آہستہ شروع کریں. ٹھیک. کوئی جلدی نہیں. کس نے کہا کہ 6 مہینے میں کرے, 1 سال میں کرے. ٹھیک ہے. آپ 3 سال میں کریں. آہستہ آہستہ پیسہ دیں, فلائنگ کا کمپلیٹ کریں, پیپر دیں آہستہ آہستہ. تو 50 لاکھ کا اگر آپ اسپریڈ 3 سال سے ڈیوائڈ کریں تو تقریباً آ ہی جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. اور اگر گیو اپ کرتے ہیں تو پھر اس دن کو مت روئیے گا کہ جب آپ کہیں گے کہ یہ پیشے اب اشراف کے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک. ہار تو ماننی ہی نہیں. اس پیشے میں ہار تو ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گڈ. ٹھیک ہے. ہم تو اس جذبے سے چلتے ہیں کہ میں کیوں ہاروں, وہ ہارے. اب ریالٹی کیا بنتی ہے وہ تو اللہ کی ذات کو پتہ ہے, لیکن جذبہ یہ ہوتا ہے کہ ہار نہیں مانی, اور آخری وقت تک پائلٹ جو ہے وہ کوشاں ہوتا ہے کہ چیزیں اس کے گرفت میں رہیں. یہ کھیل گرفت کا. یہ جو صادق حسین ایڈوکیٹ کا شعر ہے, مشہور ہے اقبال کے لیے, لیکن وہ ہے صادق حسین ایڈوکیٹ صاحب کا. وہ وکیل بھی تھے
تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یعنی آپ کی گفتگو کا اگر میں سم اپ کر رہا ہوں تو یعنی تندی باد مخالف ہوتی ہے جب آپ فضاؤں میں ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ جو اونچا اڑان کا منظر بنتا ہے، یہ کیا وطن کی محبت، والدین کی تربیت، آپ کا مذہب، یہ ساری چیزیں اور آپ کی وطنیت جو ہے، یہ ساری چیزیں مل کے، اور پھر جو آپ نے انڈیا کی بات کی ہے، جیسے وہ جے ہند بولتے ہیں، آپ نے جیوے پاکستان، یہ سارے ایلیمنٹس بن کے اس کو تندی باد مخالف سے لڑاتے ہیں. دیکھیں، کوئی بھی نارمل ڈش بھی جو پکتی ہے ہماری زندگیوں میں، ہمارے کلچر میں، تو اس میں ایک آئٹم نہیں ہوتا. کچھ مسالے ہوتے ہیں، تو کچھ نمک ہوتا ہے، تو کچھ گوشت ہوتا ہے، تو کچھ دالیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں تیار ہوتی ہیں. میں نے تو شروع یہاں سے کیا تھا کہ جو طالب علم اپنے استاد کی عزت کرنا نہیں جانتا، زندگی اس کی عزت ویسے ہی نہیں کرتی. اللہ اکبر. میں آپ کے کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، ہم 60% ٹائپ کے لوگ تھے. ایروسپیس انجینئرنگ کی میتھس میں میرے نمبر آئے تھے 200 میں سے 1 کلاس 7 میں. اچھا. مجھے کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایروسپیس انجینئرنگ کروائے گا. اردو بولی نہیں جاتی تھی، تعلق میرا KPK سے، تو ہمیشہ فیل ہوتا تھا. لیاقت حسین شاہ صاحب اور عظمت علی صاحب جنہوں نے خدا کی بستی ڈرامہ ترتیب دیا تھا، وہ میرے استاد تھے اردو کے زبان میں. انہوں نے چیلنج لیا، اور اللہ ان کو اگر زندہ ہیں تو حیات میں ان کو صحت دے. وہ کلاس کے بعد لیاقت حسین شاہ صاحب، ہم ہاسٹل میں ہوتے تھے، وہ ہمارے لیے باہر سے فروٹ کیک لاتے تھے. رشوتیں کھلا کھلا کر ہم کو انہوں نے اردو کی طرف مائل کیا. اللہ اکبر. اور حد یہ ہو گئی کہ جب میں نے اپنی پہلی غزل اردو میں ترتیب دی اور اصلاح کے بعد وہ اپروو ہوئی، تو میں تو خیر خوش تھا ہی تھا. لیاقت حسین شاہ صاحب جو تھے بڑے مجمع میں رو رہے تھے. تو لوگوں نے پوچھا لیاقت کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ایک پٹھان گدھے کو میں نے شاعر بنا دیا. یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. اللہ اکبر. اسی طرح کیا بات ہے. استادوں نے، وہ استاد تھے، وہ میں اب جب ریکال کرتا ہوں نا، وہ کوئی اور لوگ تھے. وہ ان کو پتا تھا یہ لڑکا کیا کرے گا، یہ لڑکا کیا کرے گا، یہ لڑکا. مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ تو بنا فضاؤں کے لیے. اللہ اکبر. ہم کتنے ہوں گے، 5-6 گریڈ کا اسٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے. وہ کہتا تھا تو جو ہے نا، تیری شکل بھی عقابوں جیسی ہے، تو ہواؤں کے لیے بنائے. پھر جب میں ایئر فورس جوائن کی تو ایک فیلڈ ایکسرسائز ہوئی، تو ہمارا گزر لارنس کالج کے بیچ میں سے ہو رہا تھا. اچھا. تو میں نے اپنے کمانڈانٹ سے خاص اجازت مانگی. میں اسی طرح میلی وردی ڈانگری ایکسرسائز کر رہے تھے. گیا، میرے موسٹلی میرے اساتذہ جو تھے وہ موجود تھے، حیات بھی تھے وہ موجود. تو میں جب گیا تو اتنی بھی ہیپی ٹریٹمنٹ مجھے ملی. وہ اس طرح کلاس روم میں بچوں کے سامنے لے گئے. میرے میتھس کے ٹیچر نے میرا کان پکڑا ہوا تھا. کہتا ہے یہ گدھا دیکھو، اس نے ریکارڈ قائم کیا تھا، 200 میں سے 1 نمبر لیا تھا. یہ دیکھو یہ گدھا GD پائلٹ ہے. اللہ اکبر. فائٹر پائلٹ. تو سدھو صاحب نام تھا، اسلم سدھو. نہ کرتے ہم پہ محنت، کہتے چلو فیسیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، جانے دو چلے. لیکن ہم نے بھی کبھی گستاخی نہیں کی. ہماری جان جاتی تھی اپنے استادوں سے. بڑی مشکل سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے جب وہ کہتے تھے کہ اوپر دیکھو مجھ سے بات کرتے ہو. تب اور پتہ نہیں ہم اب اس ایج میں آ کر بھی سامنے آ جائیں تو ہماری آنکھیں نیچے ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں یار اللہ کا عذاب نہ آ جائے ان کو، ان کی کوتاہی. تو یہ ایٹیچیوڈ بچوں جب تک نہیں آئے گا، آپ لوگ اپنے کو سمارٹ سمجھیں. آپ ہیں، آپ کی جنریشن ویسی بہت سمارٹ ہے. یہ دنیا جو ترقی اور یہ سارا چل رہا ہے آپ لوگوں کا دنیا ہے، لیکن اپنی ویلیوز کو نہیں بھولنا. آئی ڈونٹ ٹرائی ٹو کاپی دیز پیپل ہو ڈونٹ ہیو ویلیوز. ہمارے پاس فیملی سسٹم ہے، یہ سب ہے. استادوں کو پیار کرو، ان کا ریسپیکٹ کرو. میں آج کل زندہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ کو باور کرواتا ہوں، لکھ کے دے دیتا ہوں اسٹیمپ پیپر پر، جس نے اپنے استاد کی قدر کی اس کو زندگی نے کہیں نہ کہیں پہنچا دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ الفن ورڈ. یعنی آپ نے جو علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مجھے اگر میر حسن نہ ملتا تو آج علامہ اقبال ڈسکور نہ ہوتے. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ جب آپ اپنے استاد گرامی قبلہ شاہ صاحب کا نام لے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آج کی نیشن کو، نسل کو، جنریشن کو جو بڑا میسج ہے
کہ آج چونکہ وہ استاد کی ویلیوز جو وہ رسپیکٹ کم ہوتی جا رہی ہے. بدقسمتی ہے, ہاں, یہ بدقسمتی ہے, اس قوم کی بدقسمتی ہے, اور اس سسٹم کی بدقسمتی اور کوتاہی, اور بلکہ میں کہتا ہوں, میں لفظ کبیرہ استعمال کر رہا ہوں اس سسٹم کے لیے. کبیرہ گناہ کرتے ہیں. جس نے استاد کی ویلیو کو نہیں پہچانا وہ قومیں کبھی آگے بڑھ نہیں سکتی. گورا جیسے بھی ہے, ہم گورے کو یہ کہتے ہیں, گورے کو وہ کہتے ہیں. گورے میں ابھی بھی ہے, جب پروفیسر بس میں چڑھتا ہے تو سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں. یہی پنکھ قسم کے بچے, لڑکے لڑکیاں سیٹیں چھوڑ دیتے ہیں. اتنا شعور ہے ان کو کہ استاد کیا ہوتا ہے. کیا بات ہے. ہم پتہ نہیں کیسے ڈگر پہ چل پڑے. تو یہ میں خود ایک استاد ہوں. اب میں بھی ماشاءاللہ 50-60 پائلٹ میں نے بھی تربیت دی ہے. میں اس جہاز کے اوپر بھی, ایئر بس کے اوپر بھی میں کر رہا ہوں. اسٹوڈنٹ جس نے اب استاد کی رسپیکٹ کی تو ایک محبت کا بانڈ بنتا ہے. کیا بات ہے. ظاہر بات ہے وہ مجھ سے عمر میں کم ہے, تجربے میں کم ہے. جو میرے پاس ہے اس کو دینے کے لیے وہ ایک سمندر ہے. ہم نے بھی سمندر سے لوٹا ہے, اب ان کی باری ہم کو لوٹنے کی. جی بالکل. ایک نظام ہے. لیکن اگر ایک لڑکا یا طالب علم کنٹ کیئرلیس ہے کہ وہ گھڑی کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار اچھا یار یہ کلاس کب ختم ہوگی یار, تو بس پھر اللہ مالک ہے. تو آخری سر آپ سے بات یہ کرنی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ فضاؤں میں جب آپ جاتے ہیں خدا یاد آتا ہے. جو بلندیاں ہیں, سپوز میں نے بھی ایک سفر کیے, ایک سفر کیے. جب بادلوں میں ہم تھے تو سوائے اللہ کے لفظ کے زبان پہ اور کچھ نہیں تھا. جب میں بادلوں میں گھرے ہوئے جہاز کو دیکھتا تھا اور ان فضاؤں سے کہ آگے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن جہاز چل رہا تھا, کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا, جیسے بہت سارے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں کہ جس میں ہو کہ بس دعائیں پڑھ لیں جی, بس یہ اللہ کو یاد کر لیں جی, دیکھیں کلمہ پڑھ لیں جی. ایسے بہت چیزیں ہوئی ہیں جی, بہت چیزیں جہاں زندگی جتنی گزاری اب تک ہوش میں, جو جسے کہتے ہیں نا, جو تحت شعور میں نہیں شعور میں, جو بچپن سے اب تک کی میموریز وہ ایک سیکنڈ میں ایسے فلیش کر جاتی ہیں وتھ فیلنگ اینڈ ایوری تھنگ. یہ قدرت ہے, دماغ اتنی تیز چیز بنے. تو ایسے کئی دفعہ ہوئے, لیکن میرا ایک فیتھ ہے اپنے رب پہ, اور وہ فیتھ میرا بہت مکمل ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ میں نے اس سے ہمیشہ ایک دعا مانگتا ہوں اپنے اللہ سے کہ تیری مرضی تیری انشاء. میری درخواست اتنی ہے کہ بلاؤ اس وقت جب راضی ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ٹھیک ہے, اس سے پہلے بلایا تو ایک شور تھے. اللہ اکبر. کہتے ہیں نا کہ اللہ کو جیسے تصور کرتے ہو ویسے ہی پاؤ, تمہارے گمان کے مطابق ویسے ہی. مجھے اکثر لوگ تنقید کرتے ہیں, 99 ناموں سے ایک نام میرے دل میں بیٹھ گیا, میرے ہر عمرے میں, میرے ہر طواف میں, میری ہر جگہوں پہ, رحمان. اللہ. تو آئی ایڈریس سے میں سے رحمان. تو اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں رحمان کون ہے, میں کہا یار ایک ہی تو ہے, اللہ رحمان. میرا تصور ہے رحمان, اپنی ذات کو ہر کوئی جانتا ہے. یہ دیکھتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کے لیے شاید ایک ان یوزول سی بات ہو کہ ایک پائلٹ ایک کپتان ساتھ بیٹھے, لیکن اپنا اندر پتہ ہوتا ہے نا. تو پھر یہ رحمان ہی ہے, ورنہ تو میرٹ پہ چھوڑا ہوتا تو یہ نہیں ہونا تھا. اللہ اکبر. اللہ. یہ میرٹ کا تو کھیل نہیں ہے. کیا بات ہے. پھر کوشش کی ہے, رحمانیت اس کی تھی, ورنہ اللہ قابل ہے. اللہ اکبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر بہت شکریہ, کیونکہ آپ کے اب فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے اور بہت سارے جو ضروری سوال ہم نے کر لیے, لیکن اب کچھ چیزیں انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم کریں گے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری نوجوان نسل کے لیے کچھ باؤنڈریز بتا دی ہیں اور کچھ لائنیں کھینچ دی ہیں, اور کامیابی کے آپ نے ٹولز بتا دیے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں آج کا آپ کی گفتگو سے وہ ٹولز دستیاب ہو گئے ہیں, دریافت ہو گئے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب کبھی دوبارہ موقع ملے گا, آپ سے ٹائم ملے گا, گفتگو کھل کے ذرا ہوگی. لیکن آج بھی آپ نے ماشاءاللہ سمندر کو کوزے میں بند کر کے ہماری جھولی میں بہت سارے موتی ڈال دیے ہیں. بس بچوں کو آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ انگریزی کیا ایک کہاوت ہے, نن بٹ میول ڈینائز ہز فیملی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, خچر ہی ایک ایسی وہ ہے جانور جو ڈینائی کرتا ہے کہ وہ گھوڑے کی نسل سے.
یہ جھنڈا ملا ہے، یہ اتفاقاً نہیں ملا ہے. آپ کتنے بڑے آدمی بھی ہو جو پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس بھی بن جاؤ، وہ مڑ کے یہ کہیں گے پاکستانی بورن فلاں از دا 15th اور 30th پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس. اللہ اکبر. تو اپنے ہونے پہ مت شرماؤ. بی پراؤڈ واٹ یو آر. ہاں شرمانا ہے تو ان بیڈ پریکٹسز کے اوپر شرمائیے جو آپ کے سسٹم کے اندر ایک داخل ہو کے ایک بڑا حصہ بن چکے. بس اس ملک کا کوئی قصور نہیں. اللہ اکبر. فراری اگر چلانی نہیں آتی تو فراری بنانے والے کا قصور تو نہیں ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. ملک تو خوبصورت دیا تھا، اب سسٹم نہیں چل رہا ہم سے تو اس میں ہمارا قصور. کیا بات ہے سر. اس کا کیا قصور؟ کیا بات. تو خوبصورت ہے بہت. کیا بات. ٹھیک ہے، تو اللہ آباد رکھے. اور بی اسٹرانگ ان یور ول. جو کرنا چاہتے ہیں اپنے سے پہلے سوال کریں کہ کیوں کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا اینڈ کیا ہوگا، اگر ایسے ہو گیا تو کیا ہوگا، ویسے ہوگا تو کیا ہوگا. 2+2 کر کے اور پھر گو فور. کیپٹن عمر نذیر صاحب، انہوں نے ہمیں بہت ہی قیمتی آرا سے نوازا اور ہماری ینگ جنریشن کے لیے اتنے ٹولز دے دیے آگے بڑھنے کے، فضاؤں میں اڑنے کے، شاہین بننے کے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آج ان کی جو باتیں ہمارے سامنے ایک گائیڈ لائن مل گئی ہے، ہمارے سامنے ایک ایسا ٹریک مل گیا ہے، ایک وے مل گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہماری نسل اس پہ عمل کرے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مستقبل جو ہے وہ بھی انہی کی طرح روشن ہوگا. جیسے آج یہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، کل آپ بھی ایسے ہی کنٹریبیوٹ کریں گے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.